अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से जो पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान रही, यकीनन ना सिर्फ ये कि आलमी मंजरनामे के ऊपर अब तक उसकी बाज़ सुनाई देती है, बल्कि तारीफ़ों के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में बारहा जिक्र हो रहा है। लेकिन इस पे मसला ये है कि भारत की तरफ से ये तमाम तारीफ़ें हज़म नहीं की जा रही हैं। अभी एक रोज़ पहले अमेरिका में जो एक रिपोर्ट सामने आई अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ों का अहाता किया गया और उसमें ख़ास तौर पर ये बात करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के बलबूते पे जिस तरह भारत के पास मौजूद बैनुल-अक़वामी सतह की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी, उसके बाद यकीनन भारत को बहुत सी चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन किस हद तक ये दुरुस्त साबित हो सकता है या नहीं, इससे क़तई नज़र भारत में इस रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद स्पेकुलेशंस होनी शुरू हो गई कि इस रिपोर्ट में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और पाकिस्तान ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है। ख़ुद अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से भी एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान की इस कामयाबी के ऊपर गुफ्तगू की जा चुकी है। लेकिन देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान की गिरफ्त खासी मजबूत होती दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी महाज के ऊपर एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में नई वज़ीर आला की तैनाती के बाद जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, यकीनन ये कोई मुस्बत राय कायम करने वाली सिचुएशन पैदा नहीं कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन खुद परेशान है क्योंकि वज़ीर आला का ओहदा रखने के बावजूद भी वो जो सियासी कैंपेन्स हैं उसमें शिरकत कर रही हैं, बल्कि मुख्तलिफ डेडलाइंस और थ्रेटनिंग किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो भी वो दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अदलिया के अंदर भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके ऊपर लग ये रहा है कि अदलिया में एक रेजिस्टेंस 27वीं तरमीम के बाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम चैलेंजेस के लिए किस हद तक हुकूमत भी तैयार है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी तैयार हैं, यकीनन उनको हमसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाएगा, बैक वक्त कई महाज़ों के ऊपर हम ऑलरेडी इंगेज हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और मेरे साथ मौजूद करने के लिए मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ सीनियर रहनुमा है बल्कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। अकील साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो फरमाइएगा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा से ख़बरें आ रही हैं, पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगी क्योंकि अभी तकरीबन कुछ ही वक्त के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वो ख़त्म भी कर दी जाएंगी। बहैसियत वज़ीर आला जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आईनी तौर पर भी उसकी इजाज़त नहीं है उनके लिए, लेकिन जो वो इल्ज़ामात और जो गुफ्तगू हो रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप तो बखूबी मतलब हुकूमती ग्रुप का हिस्सा हैं, आप समझते हैं क्या बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मज़ीद कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला और मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर बातें हवाई बातें हैं। जिस तरह पहले टॉल क्लेम्स किए गए, इनकी कोशिश तो है कि एहतजाज किसी तरफ उसको एक बड़ा ग्रैंड जो है अपोजिशन अलायंस बना के जो है एहतजाज की तरफ लेके आ जाए या सड़कों की तरफ निकला जाए। लेकिन ये पहले भी वो करके देख चुके हैं और अभी भी ये इतलात यही हैं कि शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो शायद कोई सीट स्वैप होने वाली है या रोल्स या पोजीशंस चेंज होने वाली हैं। इस तरह की चहमगोइयाँ जो हैं शहर इक़्तिदार में चलती नहीं हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर इशू के ऊपर जो संजीदगी है वो लैकिंग है, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रही है और जिस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें बिल्कुल कामयाबी होते हुए नज़र नहीं आती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने अंदर की जो खलफशारी है या जो खैंचा तैनी है पार्टी के अंदर भी और उसके अलावा जो मुख्तलिफ अलायंसेस हैं उनके अंदर भी, तो ये तमाम तर मामला तो इसी हवाले से इसी तरह है कि जो डिविजन्स हैं वो मज़ीद उसमें क्रैक्स जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। बावजूद इस बात के कि बारहा दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि हम मुत्तहद हो के जो है कोई धावा बोलें, कोई जलाओ घेराओ दोबारा उस तरफ हम जाएं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होने वाली, ना होती नज़र आ रही है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आप देख रही हैं कि 23 तारीख को बेशतर हलकों में जो है ज़िमनी इंतखाबात हैं और अफसोस की बात यह है कि इदारों के सरबराहान को ऐसे ललकारा जा रहा है कि शायद कोई किसी मूवी में या किसी फिल्म में कोई विलन भी शायद ऐसा रोल अदा ना कर सके। जिस तरह की हरकत व सकनात और बिलखुसूस जिस तरह का एक टोन और टेनर इस्तेमाल किया जा रहा है वज़ीर आला साहब की तरफ से, और जिस तरह की उन्होंने तड़ियाँ लगाई हैं और जिस तरह का लहजा, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। और उस पर क्लियर कट वायलेशंस, जो इलेक्शन एक्ट की, इलेक्शन रूल्स की जो वायलेशन है, जो उसको वायलेट किया गया है, वहाँ पे जलसों में जाके हम बतौर मिनिस्टर जो हैं हम नहीं जा सकते,
اپنی پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ان کے الیکشنز میں ہم نہیں جا سکتے. تو یہ قانون نے وضع کی ہے چیز, اور اس کو بالکل پاؤں تلے روند کے جو ہے آپ وہاں پہ گئے, پھر آپ نے للکارا بھی. تو ایسی کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ کسی قسم کی بظاہر ویسے قطع کرامی کی معذرت, لیکن عقیل صاحب ہو سکتا ہے کہ صرف استعفوں کے اوپر ہی ہو, کیونکہ بات یہی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کرنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے سوائے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں. ویسے اگر ایسا ہو جائے بالفرض, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ ہوگا حکومت کو؟ بالکل بھی نہیں. یہ پہلے ایک پریکٹس کر کے دیکھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ استعفے پہلے بھی دیے تھے, پھر اس کے بعد ان سے پھر پیچھے بھی ہٹا گیا تھا, پھر وہ استعفے منظور نہیں ہوئے تھے. تو یہ تمام تر بات تو چلتی رہی, اور پارلیمنٹ نہیں آئے لیکن تنخواہ اور مراد پوری لی. عوام کے پیسوں کے اوپر جو انجوائمنٹ تھی وہ تو پوری کی گئی, اور آ کے جو عوام جس کام کے لیے بھیجتی ہے وہ کام نہیں کیا گیا. لیکن تنخواہیں بھی لیں, مراد بھی لیں, پورے بینیفٹس, بیک ڈیٹڈ بینیفٹس لیے. تو یہ طرز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یہی ہے کہ کام کچھ بھی نہیں کرنا, اور جو انجوائمنٹ ہے وہ پوری طرح ہونی چاہیے. تو ابھی بھی یہی کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ, 27ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ, قانون سازی کے ٹائم پہ یہ مسنگ ہوتے ہیں یا مسنگ ان ایکشن ہوتے ہیں اس تمام تر معاملے پہ. یہ کہنا کوئی آؤٹ آف پلیس نہیں ہوگا کہ جہاں ان کو ایک اپوزیشن کا اپنا رول ادا کرنا چاہیے وہاں پہ یہ نظر نہیں آتے, نہ وہ رول ادا کرتے ہیں. تو استعفے دینا چاہتے ہیں بے شک دیں, اپنا یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں جس طرح پہلے دیا ہے. صحیح. اچھا اب یہ فرمائے گا سر کہ چلیں یہ تو ایک مسئلہ ہے جس سے بظاہر حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پہلے محمود اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا اپوزیشن لیڈر, پھر یہ کہا گیا کہ جی پوری تحریک کی قیادت وہ کریں گے. اب غالباً یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپوزیشن کے کیمپ میں فلی انوالو ہو جائیں. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے؟ آبویسلی وہ ان کی اپنی منشا پر تو ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کیا جانا چاہیں گے اپوزیشن کے کیمپ میں؟ دیکھیں, جس طرح کی ایک سیاسی طرز ہے یا سیاسی کہہ لیں ویژن ہے اس جماعت کا یا اس جماعت کے سپورٹڈ لوگوں کا, میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب, کیونکہ وہ بڑے زیرک ایک سیاستدان ہیں اور ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں, ہم خود بھی ان سے سیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحادی بھی جب وہ رہے ہیں تو ایک لیول آف کمفرٹ ہوتا ہے. وہ مولانا صاحب کا میں نہیں دیکھتا کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہ لیول آف کمفرٹ ہو سکتا ہے. وقتی طور پہ ظاہری بات ہے آپ کو لگے گا کہ شاید سب اچھے کی رپورٹ ہے, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اندر ہی اندر جو ہے اپنے ہی لوگوں کی بجائے اس کو کہ وہ مضبوط کریں وہ ٹانگیں کاٹتے ہیں یا ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو یہ بھی کہنا آؤٹ آف پلیس نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود وہ کر سکتے ہیں, جس طرف انہوں نے اپنی پریفرنسز کو دیکھتے ہوئے, اپنے آگے اگلے سیاسی لائے عمل کو دیکھتے ہوئے, تو وہ بالکل اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں جس حوالے سے بھی وہ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ چاہیں گے کہ ان کی ساکھ کو بھی جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے یا اس کو بھی متنازع بنایا جائے. تو پی ٹی آئی کے اندر تو یہ صلاحیت ہے. تو جس چیز کا میں بالکل اس سے تو اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر وہ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلی تو بات ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے سابقہ اپوزیشن لیڈر جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے عدالت میں تمام تر معاملہ, اور وہ ڈائریکشن کے ساتھ نیچے جو ہے وہ ریمٹ ہوا ہے واپس پشاور ہائی کورٹ کو, تو اس پہ تو فیصلہ ہو جانے دیں. پھر جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے باتیں سامنے آئیں, یا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے باتیں ہیں یا کسی تحریک کے صدارت کے حوالے سے ہیں. تو ان آئدر آف دا کیسز میرے خیال سے اپنا نفع نقصان وہ خود بہتر سمجھتے ہیں اور وہ ایک بہترین فیصلہ کریں گے جو ان کو اپنا پولیٹیکل جس سے بینیفٹ ہوگا. سر فیصلہ تو وہ تب کریں گے نا جب فیصلہ ان کے اختیار میں ہوگا. وہاں بانی چیئرمین جو ہیں وہ خود ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, پارٹی کو تو کرنے نہیں دیتے. خیر, اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز, کیونکہ آپ خود بھی قانون کی آپ کے پاس وزارت ہے, وزیر مملکت ہیں, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 27ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے سپریم کورٹ سے 2 استعفے آئے, اور اب ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹنگلی 4 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک پٹیشن فائل کرنے کی کوشش کی. ایک تو یہ بھی اس میں توجہ قرار دی جا رہی ہے کہ شاید
وہ صرف اپنا احتجاج رجسٹر کروانا چاہتے تھے یا آن ریکارڈ لانا چاہتے تھے اس مسئلے کو، اس لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا جس کو سپریم کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا. لیکن ایز اے حکومتی ریپرزینٹیٹیو آپ کا کیا موقف ہے اس پوری سچویشن پہ؟ کیونکہ بڑے دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ جی کچھ اور مزید استعفے آئیں گے، لیکن بظاہر استعفے تو نہیں آئے. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ بظاہر استعفے نہیں آئے، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید 4-5 ججز یا مزید ججز جو ہیں وہ آن ماس ریزگنیشنز کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا. اب اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے ثنا صاحبہ میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک غلط فورم ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یا آئینی عدالت جو ہے وہ فورم ہے 184(3) کے حوالے سے، جانتے بوجھتے ہوئے سب چیز پتہ ہونے کے باوجود یہ عزت مآب جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ گئے، پھر فل کورٹ بنانے کی باتیں کی، پھر وہاں پہ یہ دائری کرنے کی کوشش کی. تو اب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ 27ویں ترمیم ہو گئی، قانون بن گیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے وہ رولز اڈاپٹ کر لیے، اور اس میں واضح طور پہ ہے کہ آئینی عدالت ہی اس چیز کو سننے کی مجاز ہوگی، تو جاتے وہاں پہ فائل کرتے تھے، اور لیکن نہیں کیا یہاں پہ سپریم کورٹ میں. تو احتجاج کرنا تھا، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا تھا، جو بھی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو فورم ہے وہ تو کم از کم درست فورم پہ جاتے، اور وہاں پہ جو بھی بات ہوتی تو کم از کم یہ سامنے آتی. لیکن یہ شاید کوئی ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ ہی مجھے نظر آئی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. اچھا، آخری میں سر یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کی ایک طرف مطلب کامیابی کا جشن بھی منایا جا رہا ہے، پاکستان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بھارت میں ہضم نہیں ہو رہی. ابھی جو امریکی کانگریس کی رپورٹ آئی ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بار بار امریکہ کی طرف سے پاکستان کی کامیابی کی بات دہرانا، اسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ کا کوئی مفاد اس میں پوشیدہ ہے؟ جس طرح بھی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ٹیرف لگانے کی بات کی تھی، اس وجہ سے بھی دونوں جو اقوام ہیں وہ پیچھے ہٹے تھے، لیکن بھارت میں اس کے اوپر بڑا منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ چینی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال کیا، اور وہ اس طریقے سے مطلب obviously میں جانتی ہوں اس کو کہ خسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں بار بار اس چیز کے اوپر کیوں بین الاقوامی سطح پہ بھی بات ہو رہی ہے اور پھر بھارت کو بھی وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، اب تمام تر معاملہ تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کئی ملین لائیوز، کئی ایسی کروڑوں جانیں جو ہے آپ نے بچا لیں، اور شکریہ ایسی وجہ سے ادا کیا کہ جو ایک ہمارے دوست بردر ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ کا یا صدر ٹرمپ کا جو کردار اس میں رہا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، تو ہم نے تو اس کو اپریشیٹ کیا. اور آج میرے خیال سے کوئی 60ویں دفعہ وہ اس چیز کا ذکر اور تذکرہ کر چکے ہیں. ہر دفعہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ یہ ذکر چھیڑتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اور کیا وجہ؟ کیونکہ ہم نے تو بصیت ملک، بصیت قوم، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اپنے تمام تر مسلم برادر ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا، اور ہم نے کہا کہ جس کی کوشش کاوش تھی اس جنگ بندی میں، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا تھا، اور اب جو معصوم جانیں ہیں وہ بچی ہیں دونوں طرف سے، سرحد کے دونوں پار. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھارت بار بار ڈینائی جو کرتا ہے وہ چیز جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو شاید زج کرتی ہے، اور وہ اس حوالے سے بار بار پر ان کی یاد دہانی کرواتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جنگ بندی میں نے کروائی ہے، اور ان کے ساتھ دیگر جو ہمارے دوست ممالک تھے وہ اس میں شامل تھے. لیکن یہ ہماری ریکویسٹ پہ نہیں ہوئی. ہم نے تو واضح دو ٹوک بیان دیا تھا، ہم نے ان کو واضح اپنا موقف اختیار کیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اگریس کرتا ہے، کوئی حملہ کرتا ہے بغیر کسی ایسی چیز کے، تو ہم اس کو رسپونڈ کریں گے، اور ہم ایک نوچ اپ کر کے اس کو جو اس کا منہ توڑ جواب ہے اسی زبان میں انہی الفاظ میں اس کو واپس کریں گے. اور یہی ہوا جو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. اور جس طرح آج وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ایک زناٹے دار چپیڑ یا تھپڑ جو ہے وہ ہم نے رسید کیا بھارت کو. تو اس تمام تر معاملے کے اوپر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً جس طرح آپ نے کہا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور وہ اپنے زخم جو ہیں وہ چاٹ رہے ہیں، اور ان کو اور کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا. تو اب تو اس کے اوپر مہر جو ثابت کرتی وہ کانگریس کی وہ رپورٹ ہے، اس نے مہر ثابت کی کہ پاکستان حق بجانب ہے، پاکستان اپنے موقف کے ساتھ جو اس نے اپنایا اس کے ساتھ کھڑا ہے،
اور وہ بالکل درست موقف ہے جو پاکستان نے اپنایا ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر, بڑی ہی دلچسپ گفتگو اور ساتھ میں ایک زبردست جو کرنٹ سینیریو کے حوالے سے حکومتی موقف ہونا چاہیے بیرسٹر عقیل ملک صاحب بیان کر رہے تھے, جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف. بہت سارے ایشوز تھے جس کے اوپر حکومت سے یقیناً بہت سے جوابات ہمیں چاہیے تھے, لیکن بڑی حد تک کوشش کی ہے انہوں نے ان تمام ایشوز کے اوپر سراسر گفتگو کریں ایک مختصر وقفے کے بعد, جہاں ہم نے امریکہ کی بات کی ہے کہ امریکہ سے بڑے بیانات آ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, لیکن بھارت میں یہ کسی طور بھی ہضم نہیں کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر اب جو ان کا اگلا ٹارگٹ ہے پاکستان کے بعد وہ چینی ٹیکنالوجی ہے, جس کے اوپر پچھلے کئی دن سے تنقید بھی کی جا رہی ہے. اس کے اوپر کچھ تفصیلی ایک بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پہ تبدیلیاں اپنی جگہ, لیکن پاکستان سے باہر پاکستان کے بارے میں جتنی پازیٹیو بات ہو رہی ہے, یقیناً پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے ان تمام مسائل کو ایڈریس کرنے کا جو کہ پاکستان سالوں سے فیس کر رہا ہے. امریکہ میں ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد بھی موجود ہے اور ان کے اہم ترین معاہدے بھی ہو رہے ہیں, لیکن ابھی بھی وہاں پر پاکستان کی جو بھارت کے ساتھ جنگ ہے اور اس میں جو پاکستان کی کامیابی ہے اور بھارت کی ناکامی ہے, اس کے شادیانے ابھی بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں. امریکی کانگریس کی رپورٹ کے بعد ایک نئی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے, جہاں امریکی حکومت اور امریکی صدر ٹرمپ کے بعد امریکی کانگریس کی رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں واضح برتری حاصل کی. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. بھارت نے اب اس رپورٹ کے بعد اپنی سبکی کو کم کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید چینی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو باتیں سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں, یا پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا, یا وہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے. یہ تمام دعوے اپنی جگہ, لیکن اس کے خلاف بڑا منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دیکھنے والے اور سننے والے اپنی رائے تو اس حوالے سے قائم کر سکتے ہیں جو حقائق ہیں, لیکن بھارت ابھی تک بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس ہزیمت کو ختم کر سکے جو کہ اس جنگ میں ناکامی کے بعد اسے فیس کرنی پڑی تھی. کس طرح پاکستان آگے چل کر اس حوالے سے مزید کچھ کر سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر تجزیہ کار ہیں بلکہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اعزاز صاحب, سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر یہ فرمائے گا کہ یہ جو امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے, اس کو بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جی بڑا توڑ مروڑ کر حقائق کو پیش کیا گیا ہے اس رپورٹ میں, تو نہ تو ہم نے کوئی اس حوالے سے کوئی لابنگ کی ہے, نہ کوئی ہمارا کوئی خاص ایجنڈا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آخر حقائق کو تسلیم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک؟ جی وہ تو اپنا جھوٹ بولتے رہیں گے, پر دنیا کو نظر آ گیا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے پتہ کرنے کا. وہ تو پہلگام جس دن ہوا تھا, این اس دن ہی جب بھارت نے واویلا کیا, اور اس کا یہ خیال تھا کہ پچھلے 2.5 دہائیوں سے وہ جو پروپیگنڈا کرتا تھا کہ جیسے ہی وہ کہتا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے ساری دنیا مان لیتی تھی, وہ خود بھارت حیران رہ گیا جب اس دفعہ دنیا نے وہ ماننے سے انکار کر دی. گویا وہ جو ان کا پیٹرن تھا بھارت کا وہ ٹوٹ گیا. پیٹرن یہ تھا کہ وہ پہلے پاکستان پہ الزام لگاؤ, بعد میں تحقیق کرو اور دیکھا جائے گا, لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوا اور دنیا نے اپنا بھی سلسلہ دیکھ لیا. پھر جب یہ جنگ میں پاکستان جیت گیا تو اب کانگریس پوچھ رہی ہے بی جے پی سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی نہیں کرائی, تو پھر پاکستان نے کرائی ہے. اگر پاکستان نے کرائی تو اس کا مطلب کہ پاکستان سے آپ نے شکست مان لی ہے. اس وقت بی جے پی کے پاس یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ان کے پاؤں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز وہاں کانگریس کی رپورٹ میں بھی آئی ہے. میں بھی وہ دیکھی تھی وہ خبر جو کہہ رہے تھے کہ جی چینی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ لکھو. میں آپ کو بتاؤں کہ چینی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بارے میں یہ خود بھی سارے حیران ہیں, پریشان ہیں کہ یہ کیسے ان کا جو تھا اس کی رینج اتنی زیادہ کیسے نکل آئی. ہمیں چینی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کی ہے انہوں نے کہ کسی طریقے سے اس بات سے توجہ ہٹے جو کانگریس میں رپورٹ میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان نے اس معاملے میں واضح برتری لی تھی. ہمارے لیے جو اہم ہے, ہمارے لیے کیا اہم ہے, ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اسی ڈر خوف سے جب ریڈ فورٹ کے اندر واقعہ ہوتا ہے, ریڈ فورٹ کے قریب ہی, یا ابھی کچھ مقبوضہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوتا ہے, دونوں میں انہوں نے پاکستان پہ الزام نہیں لگایا. اس لیے نہیں لگایا کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ الزام لگا دیں تو ان کی اپنی عوام اور کانگریس پارٹی اپوزیشن یہ کہے گی کہ اب آپ آپریشن سندور سے بڑھ کر کچھ کر کے دکھائیے. ٹھیک ہے نا, اور یہ چونکہ یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے پاس اب وہ ہے ہی نہیں ہے, تیاری نہیں ہے اس قسم کی. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں اس پروپیگنڈے کا مسئلہ نہیں ہوگا. ہم اپنے وہ دنیا ہمارے موقف کو پہچان گئی ہے, پوری دنیا ہماری عزت کر رہی ہے. ہمیں غزہ میں بھی ہائی
टेबल पे बिठाया है, हमें सऊदी अरब ने भी मुंतखब किया कि डिफेंस एग्रीमेंट किया जाए, अमेरिका भी हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाहता है, चीन भी हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाहता है, सेंट्रल एशियंस भी रखना चाहते हैं, ईरान भी पहचान गया है भारत के फेस को, और क्या चाहिए आपको, सारी दुनिया पहचान गई है। करना जो है, ये मेरा पहले मेरी आपके साथ जो आपके पॉडकास्ट में भी बात हो चुकी है कि अब ये जो एक्सटर्नल फ्रंट पे हमें जो कामयाबियां मिली हैं, इसको इस्तेमाल करके हम इंटरनली मजबूत करें, अपनी इक्तिसाद को मजबूत करें, ताकि पाकिस्तान एक अच्छी मजबूत कुव्वत बन के उभरे। जी। अच्छा, लेकिन एजाज साहब सर, ये तो आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त जो टाइमिंग है, हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब एक बड़ी दिफाई डील अमेरिका के साथ कर रहा है, इसको भी आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डील हुई जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हवाले से थी, उन होली प्लेसेस के बारे में, लेकिन अब फिर ये भी एक खबर आई कि ईरान भी चाहता है कि उस अलायंस का हिस्सा उसको भी बना लिया जाए, इस पर भी बात हुई। तो आपके ख्याल में ये जो रीजन वाइज अलायंसेस बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? मतलब किस चीज़ का खौफ इस वक्त सऊदी अरब भी महसूस कर रहा है, जो वो अमेरिका के साथ इतना मतलब दिफाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है अरबों डॉलर की, और उसको खरबों डॉलर तक ले जाना चाहता है? देखें, ये जब कतर पे इसराइल ने हमला किया तो पूरे जीसीसी के जो तमाम अरब थे ना, वो सारे परेशान हो गए। उनको ये तशवीश हुई कि हमारा सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो अमेरिका ने दिया हुआ था उसमें छेद आ गया है, तो उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उनमें से एक तो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, दूसरा वो चीन की तरफ भी देखने लग गए, और उस पर अमेरिका को ये तशवीश हुई कि ये खिता हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितना बड़ा प्रोटोकॉल दिया है उनको, है वो आपने देखा घोड़ों की बग्गी पे आ रहे हैं व्हाइट हाउस में, और वो आगे पीछे कार है, लेकिन बड़ा जबरदस्त रॉयल पूरा दिन उन्होंने व्हाइट हाउस में गुजारा। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो चीन की तरफ उसका झुकाव हो जाए, और इस वजह से वो उनको अब वो सिक्योरिटी गारंटीज जिन जो थोड़ी खतरे में पड़ गई थी वो भी दे रहा है। जवाबन वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सऊदी अरब भी, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होती कि पैसे दे दिए, उसका मतलब ये होता है उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है ना जी, वो बाकायदा पैसे वापस भी आ जाते हैं सऊदी अरब को, तो उनके लिए तो ये फायदेमंद है। सऊदी अरब ये भी चाहता है कि वो अपना सारा इन्हिसार तेल पे ना रखे, और इस वजह से वो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंदर $19 या $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने जा रहे हैं। तो ये एक विन विन है दोनों के लिए, अमेरिका के लिए और सऊदी अरब के लिए। पाकिस्तान के लिए खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं बहुत, और अमेरिका के साथ भी हैं। रहा ईरान ने तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पोडियम से उनके सदर ने वेलकम की ये सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को। इसके अलावा पाकिस्तान का जो किरदार रहा इसराइल के साथ, जो उनकी 12 रोजा जंग हुई थी ईरान की, उसके ऊपर पाकिस्तान के किरदार पर उनकी पार्लियामेंट ने तशक्कुर के नारे लगाए थे। उसके बाद सदर पेज़ेश्कियान पाकिस्तान भी तशरीफ ले आए थे, क्योंकि उन सब का ये ख्याल है कि पाकिस्तान इस वेस्ट एशिया के सारे जो इलाकाई सलामती है उसमें अब पाकिस्तान एक किस्म का एक अच्छा फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर उभरा है। तो जो भारत की एक पूरी उम्मीद थी ना कि पाकिस्तान को मैं आइसोलेट कर दूंगा, तनहा कर दूंगा सफारती लिहाज से, वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस वक्त इस सारे क्राइसिस में अच्छा किरदार कर रहा है। इवन गाजा पीस प्लान में भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो काबिल सिताइश है। जी। अच्छा, एजाज साहब सर ये भी फरमाइएगा कि आपके ख्याल में भी आपने अफगानिस्तान का भी हवाला दिया था, जो कुछ हमने वो एक्सरसाइज होते हुए देखा, ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि जिस तरह भारत बार बार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मौका मिलते ही दोबारा जंग में इंगेज करे, अफगानिस्तान से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं? आपको क्या लगता है सर कि वो जो सीज़ फायर की बात हुई थी, मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, कोई नतीजा नहीं निकला उसमें, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अफगानिस्तान भी वही कुछ करेगा जो भारत करना चाह रहा है, और मिल के ये कोई गठजोड़ करके पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं? अरे पाकिस्तान पे हमला कोई नहीं करेगा, मैं आपको बताऊं। भारत जो है वो अब समझ गया है कि पाकिस्तान हमला करेगा। मैं उस दिन एक अमेरिका के थिंक टैंक से एक बंदे ने मेरी रिक्वेस्ट की थी, वो आती रहती हैं खतून यहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने कहा कर लो, एक घंटे की बातचीत की उन्होंने, और बार बार वो पुराने टॉकिंग पॉइंट्स कि जी वो भारत कहीं हमला ना कर दे। मैंने उनको कहा आप भारतीयों को बता दें, अगर वो हमला करेंगे
تو ان کو بڑا زوردار جواب ملے گا۔ میں نے کہا آپ بالکل یہ بات بتا دیں ان کو کیا کریں جی، اس لیے بالکل بے فکر ہو جائیے، وہ کریں گے، ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی جواب دیں گے۔ پاکستان کا یہی تو 2025 کا جو ہمیں تحفہ ملا ہے کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اب آگے افغانستان، بھارت جو ہے اس وقت ڈائریکٹ لڑنے کی بجائے افغانستان میں طالبان کو انہوں نے جفی ڈالی ہے، جبکہ طالبان کو وہ ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور طالبان بھی بھارت کی جو مورتیوں والی جو حکومت ہے ان کو پسند نہیں، لیکن انہوں نے پاکستان دشمنی میں دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی سمجھ آ جائے گی اور بھارت کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس میں بھی آپ کو بالکل نہیں گھبرانا۔ ہمارا جو بارڈر ہے، میں ان لوگوں میں سے تھا جو یہ کہتے تھے کہ ہر حال میں بارڈر کو کھلا رکھیں، اقتصادی معاملات چلنے دیں، ڈائیلاگ بھی چلنے دیں، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ طالبان کے آنے کے بعد ہر آنے والے سال میں پاکستان میں زیادہ خون بہایا گیا ہے۔ یہ اب پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ کو بارڈر کو محفوظ کرنا ہے، آپ بھول جائیے، ان کو کرنے دیجئے، چاہ باہر جا رہے ہیں نا، جائیے، چاہ باہر جائیں، چاہ باہر جائیں، ایران ان کو سمجھا دے گا کہ آپ کس سلسلے میں ہیں۔ اسی طرح نارتھ ساؤتھ کوریڈور تھا، وہ اشرف غنی صاحب نے پوری کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ یہ پاکستانی بندرگاہوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ پاکستانی ہسپتالوں سے، پاکستانی یونیورسٹیوں سے، یہ آج پاکستان کی جو محبت تھی، پاکستان کی جو اخوت تھی ان کے لیے، اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس لیے بارڈر کو آپ رکھیں، تھوڑی دیر بند رکھیں، ان کو سمجھ آ جائے گی، گھٹنے ٹیکیں گے طالبان، جنگ بھی نہیں کریں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ آپ سے کہیں گے کہ جناب ہمارے لیے خدا را یہ بارڈر کھولیں تاکہ ہمارے معاملات آگے چلیں۔ درست کہا آپ نے، بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب، بڑی ہی پرسسٹنٹلی جو پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے اس کی وضاحت کر رہے تھے، اور یقیناً پاکستان اگر اپنے اسٹریٹجک جو نارمز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھے تو پھر بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک یہ سوچے بھی کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، چاہے اپوزیشن کی مووز ہوں، چاہے اس وقت کی حکومت کے دعوے ہوں، ان کے اوپر کچھ انالیسز لیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ عالمی منظرنامے کے اوپر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، وہیں بار بار پاکستان نے دفاعی محاذ کے اوپر اب بھارت کو جو ناکو چنے چبوائے اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے، اور جس طرح بھارت میں اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی جیت کے ساتھ جو اس حوالے سے ایک ایزمپشن موجود تھی کہ پاکستان جو ہے وہ شاید اس طرح اپنا ڈیفنس نہیں کر سکے گا، ان تمام تر دعووں کو رد کیا۔ لیکن اگر اندرونی محاذوں پر دیکھیں تو پاکستان کے جو سیاسی ایشوز ہیں وہ اس قدر پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جتنی آسانی کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی، اب مسائل ان کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک طرف اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک گرینڈ الائنس بنانے کے باوجود بھی ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ تحریک جان کب پکڑتی ہے یہ تو سوالیہ نشان ہے، لیکن بظاہر تحریک کی جو باغ ڈور ہے وہ پہلے محمود اچکزئی صاحب کو دینا، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ ہے وہ آفر کرنا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہر صورت میں وہ اس جو احتجاجی تحریک ہے اس کو مضبوط بنائے اور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے۔ لیکن کس حد تک ایسا ممکن ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم خیبر پختونخوا کے جو بیانات ہیں وہ خود ان کے لیے مسائل کی بڑی وجہ بن رہے ہیں، اور پھر خان صاحب کے مقدمات وہ بھی طوالت اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو حکومت اپنے طور پر بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں اپنے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا کر ایک کے بعد ایک ترامیم لا رہی ہے اور معاملات کو ہموار کرنے کی کوشش کریے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اور کچھ تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے صحافی اور تجزیہ کار لاہور سے جوائن کیا ہے سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو مختلف بیانات پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں، ابھی بڑے دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب بڑے سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، اب یہ انہوں نے گزشتہ روز کے جلسے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور بانی چیئرمین نے بھی جیل میں بیٹھ کر یہ کہا کہ لوگوں کو اب اسٹرگل کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ آپ کی ویسے اپنا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا اناؤنسمنٹ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے؟ کہا جا رہا تھا کہ دسمبر میں شاید کچھ بڑا اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں سنا، پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ایک بڑی تحریک چلانا چاہتی ہے، اور وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ان کو ریلیف ہے وہ بغیر کسی بڑی تحریک کے نہیں ملے گا جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی پوزیشن اس وقت کمزور ہے، خاص طور پہ مزاحمتی سیاست کے طور پر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا تھا، اور اب جیسے آپ نے بھی کہا مولانا فضل الرحمان کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آئیں، کیونکہ اسٹیٹ پاور مولانا کے پاس ہے، تو اس لیے یہ چاہیں گے کہ مولانا سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر مولانا واقعی
ایک بڑی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مولانا کیونکہ ڈبل وکٹ پہ کھیلنے کے ماہر ہیں اور وہ کس حد تک پی ٹی آئی کی سیاست کا ساتھ دیں گے یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ایک بات تو بڑی طے ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی تحریک کی تیاری کر رہی ہے اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی وہ بھی جو ہے کافی پرجوش ہیں اور ان کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مفاہمت کی سیاست کے مقابلے میں ایک مزاحمت کی سیاست چاہتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں وہ بڑے مختلف کریکٹر ثابت ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کے بیانات سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. دوسری طرف ایک امکان یہ بھی ہے کہ عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی سیاست سے اور پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست سے بھی بڑے نالاں ہیں اور یہ بھی آپشن اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے بھی استعفوں کی سیاست کی طرف بڑھ سکتے ہیں جیسے انہوں نے ماضی میں کیا. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ ایک بڑا سیاسی ڈیڈ لاک پیدا کرنے کے لیے استعفوں کا آپشن بھی اختیار کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی ہے اس کے اندر دو گروپ ہیں, ایک مفاہمت کا گروپ ہے اور ایک مزاحمت کا گروپ ہے. سہیل آفریدی مزاحمت کی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں, اس سے پہلے علی امین گنڈا پور جو ہے اور بیرسٹر گوہر وغیرہ جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے تھے. تو اب ان دونوں گروپوں کے درمیان بھی مقابلہ ہے لیکن اصل تو فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ ان کی پارٹی کو ان کو خود ان کی اہلیہ کو ان کی فیملی کو اور ان کی پارٹی کو اگر کوئی ریلیف ملے گا تو وہ جب تک ایک بڑا دباؤ نہیں پیدا کریں گے حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پہ ان کو ریلیف نہیں مل سکتا. اسی لیے اب گیم جو ہے وہ بنیادی طور پر بانی پی ٹی آئی کی کورٹ میں اور بانی پی ٹی آئی ایک بڑی تحریک چلانا چاہتے ہیں اور مرکز بھی ان کا خیبر پختونخوا ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے پنجاب میں ان کی کیا پوزیشن ہے, سندھ میں کیا پوزیشن ہے, بلوچستان میں کیا پوزیشن ہے. تو خیبر پختونخوا کو بنیاد بنا کر اسلام آباد کی طرف ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاری جو ہے پارٹی کے اندر کی جا رہی ہے لیکن یہ کتنی وائبل ہوگی اور کتنی مؤثر ثابت ہوگی ماضی کے مقابلے میں اس پر ابھی بہت سے صحیح سوالات ہیں جن کا جواب ملنا باقی ہے. اچھا سلمان صاحب, یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ان کا مرکز ہے قوت کا وہیں پر یہ کرنا چاہیں گے, لیکن آفریدی صاحب نے اوتھ لینے کے بعد یہ کہا تھا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور اس پہ بڑا واضح جواب بھی آیا تھا حکومت کی طرف سے کہ اس مرتبہ یہ بالکل ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ان کو اسلام آباد میں انٹر ہونے دیں. ایک تو یہ کہ کیا واقعی آفریدی صاحب اس بات سے آگاہ نہیں ہیں؟ دوسرا, آپ کے خیال میں اس وقت جو ایک پاکستان تحریک انصاف میں جو سچویشن ہے مولانا صاحب کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور نہ ہی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ ڈیسائیڈڈ ان کی پارٹی کی طرف سے سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے؟ مطلب ان کا کچھ کلیئر نہیں محسوس ہو رہا کہ آیا حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کو مایوسی یہ ہے کہ جو وعدے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کیے تھے ان کی پاسداری نہیں ہو سکی ہے اور ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے گئے تھے بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے, بلوچستان کی گورنرشپ کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کے حوالے سے وہ پورے نہیں ہوئے. اسی لیے 26ویں ترمیم پہ تو انہوں نے حمایت کر دی لیکن 27ویں ترمیم پہ انہوں نے حمایت نہیں کی اور بلکہ اپنا پردہ جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاست کی طرف ڈالا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈرشپ ان کو مل جائے اور یہ پہلے بھی آپشن انہوں نے کہا تھا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایک بڑا گروپ ہے جو مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے خوش نہیں ہے اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی لیڈ ملے. لیکن میں ایک چیز کے بارے میں بڑا کنونس ہوں, وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر جائیں گے بھی نا تب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے, وہ وہاں پر اپنے تعلقات کو خراب نہیں کریں گے اور ان کا بھی کردار ایسا ہی ہوگا کہ وہ لیڈ تو کریں. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ فضل الرحمان نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ صرف تحریک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ وہ مستقبل میں ایک سیاسی اتحاد یعنی انتخابی اتحاد بھی چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جس پر پی ٹی آئی کی ریزرویشنز ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی مل سکے گا اور جیسے حکومت کی طرف سے نہیں ملا ایسے ہی وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر سے بھی مایوس ہوں. پی ٹی آئی صرف یہ چاہتی ہے کہ مولانا کا جو کیڈر ہے اس کو استعمال کیا جا سکے بڑی تحریک کے اندر, لیکن ابھی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اپنا سارا جھکاؤ پی ٹی آئی کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنے میں لگانا چاہیں گے کیونکہ اس وقت تو پی ٹی آئی جو ہے وہ گھر کے اندر قید ہے اور ان کو کوئی سیاسی راستہ نہیں دیا جا رہا نہ حکومت کی طرف سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. درست. اچھا, پی ٹی آئی کے حوالے سے آخری سوال کہ آپ کے خیال میں یہ آفریدی صاحب نے بھی کہا اور ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دسمبر میں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے جس طرح بات کی تھی کہ وہ دسمبر میں ایک احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے, آپ کے خیال میں کیسے یہ اسٹرینتھ یا نمبر نکال سکیں گے؟ کیونکہ جو پچھلے چند احتجاج ہوئے اس میں کارکنان بڑے مایوس نظر آئے, جس طرح گنڈا پور صاحب ایک سے زائد مرتبہ ان کو بیچ احتجاج میں چھوڑ گئے یا جو مس مینجمنٹ ہوئی.
اب اس مرتبہ آپ کے خیال میں یہ سڑکوں پر آنے کے بجائے مذاکرات کی میز پر آنے کے خواہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک مزاحمتی گروپ ہے اور ایک مفاہمتی گروپ ہے، تو جو مفاہمتی گروپ ہے وہ بانی چیئرمین کو کنونس کیوں نہیں کر پا رہا کہ بات چیت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور یہ علی امین گنڈا پور وغیرہ لوگ کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت سے بھی پس پردہ بات چیت کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، کیونکہ جن شرائط کے اوپر مفاہمت ہونی ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو قبول نہیں ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی کی شرائط ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے، تو اس لیے مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا انفارچونیٹلی، اور آپ نے ایک ڈیڈ لاک پیدا کر دیا جب آپ ان کو سیاسی جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہو رہی، ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوتی، تو پھر مفاہمت کی سیاست کیسے آگے بڑھے گی؟ اور خود حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹکراؤ رہے تاکہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہیں وہ رہیں۔ لیکن یہ ایک بات یہ بڑی آپ نے ٹھیک کی ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس دفعہ جو ہے وہ دسمبر میں اسلام آباد کی طرف سیاسی چڑھائی کرنا چاہتی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو بکھری ہوئی پی ٹی آئی تھی خیبر پختونخوا میں، جو مختلف گروپس تھے، ان سب کو انٹیکٹ کر دیا ہے، اور جو آئی ایس ایف کا کنونشن کیا وہ بڑا کامیاب کیا، نوجوانوں کو انہوں نے کافی متحرک کیا ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف اگر وہ چڑھائی کرتے ہیں تو کیا اسلام آباد ان کو اس بات کی اجازت دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو پھر ایک ٹکراؤ کی سیاست جو ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان دیکھنے کو ملے گی، جو مزید پاکستان کے داخلی پالیٹکس کے جو مسائل ہیں اسے اور زیادہ گمبھیر بنا سکتی ہے۔ اچھا سلمان صاحب، لاسٹلی اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں، پیپلز پارٹی بڑی اس میں ووکل ہے کہ این ایف سی کو نہ چھیڑا جائے، 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑا جائے، لیکن جو ایم کیو ایم کے بیانات ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان اینی کیس اگلی ترمیم میں ایم کیو ایم کا جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، بلدیاتی جو سسٹم سے متعلق ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ گورنمنٹ یا مسلم لیگ نون بیلنس کیسے کر سکے گی اپنے اتحادیوں کو؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 28ویں ترمیم میں 3 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک این ایف سی کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ محکمے جو ہیں وہ صوبوں سے لے کے وفاق کو منتقل کرنا ہے، جس میں تعلیم، صحت اور پاپولیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نئے انتظامی یونٹ یا نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، اور تیسرا مقامی حکومت کے تسلسل کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ صرف ایم کیو ایم کا اس وقت بنیادی مطالبہ ہے۔ اس میں جو بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ہیں، ان کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے سے ان کے پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں وہ ذرا کلیش ہوں گے، وہ کم ہوں گے۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کو ایک لالی پاپ دینا پڑتا ہے تاکہ اس کو مطمئن کیا جا سکے۔ اس دفعہ بھی 28ویں ترمیم میں ان کو لالی پاپ تو دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کمپرومائز کر کے صرف ایم کیو ایم کو راضی رکھنے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر دیں گے جس سے وہ تحفظ ان کو مل جائے گا، مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے نئے صوبوں کی اور نئے جو انتظامی یونٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کو کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں گے کہ تاکہ یہ چیزیں نہ ہو سکیں۔ لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے، جو سیاسی بندوبست ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں۔ 26ویں ترمیم پہ بھی ان کو یہی کچھ کرنا پڑا، 27ویں ترمیم پہ بھی یہ کچھ کرنا پڑا، 28ویں ترمیم میں بھی جو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ پرانی نوکری پہ سب کو کام کرنا پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب سر، آپ بہت ہی مفصل انالیسس کے لیے۔ اس وقت کی صورتحال کو دیکھا جائے تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح کی بھی سچویشن ہو، امینڈمنٹس تو آنی پڑیں گی معاملات اور صورتحال کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے اتنی خبریں آ رہی ہیں، سہیل آفریدی صاحب مختلف جگہوں پر ووکل ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن ان کے حوالے سے بڑا پرو ایکٹیو ہو گیا ہے، ان کے خلاف دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کے پی میں دہشت گردی کے بھی بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پروگرام کے بیچ میں کئی جگہوں پر ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، یقیناً ان کے حوالے سے توقعات اپنی جگہ، لیکن ایک روز پہلے ہری پور میں ہونے والا جلسہ ان کے لیے یقیناً ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جس طرح ان کی تقریر میں کچھ گفتگو میں کچھ الفاظ ایسے تھے جس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی بڑا پرو ایکٹیو ہوا، اور انہوں نے بارہا جس طرح ذکر بھی کیا کہ خان صاحب سے کوششوں کے باوجود بھی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن یہ پیشن گوئی کرنا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، یقیناً یہ کوئی آسان بات نہیں ہوگی۔ ان کے ذہن میں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ذہن میں یقیناً ایسا کچھ ضرور ہے جو کہ کسی پولیٹیکل سٹرگل کی نشاندہی کرتا ہے، کسی بڑے فیصلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سیکیورٹی کے حوالے سے بھی درپیش ہے۔
آج بھی یا پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی کئی جگہوں پر خیبر پختونخوا کے نہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ اپنی جگہ بدستور موجود ہے. اس کے اوپر بھی کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خیبر کے ہی معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شفیع صاحب سے تھینک یو سو مچ، آپ پہلی مرتبہ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. سر، ایک تو یہ کہ ہری پور میں جو آفریدی صاحب کی اسپیچ تھی، کیا سمجھتے ہیں سر؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے جو ایک رولز ریگولیشن ہیں ان کے مطابق وزیر اعلیٰ کوئی بھی کیمپین میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا اور انہوں نے اس میں اسپیچ بھی کی. آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری تھا ان کے لیے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی اس کے اوپر سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ابھی تک سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس سے کیا مراد تھی؟ شکریہ سب سے پہلے آپ کا. دیکھیں بالکل جی، کل حویلیہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا اور آپ نے جو بات کی کہ وہ حصہ نہیں لے سکتے، تو وہ جو جلسہ تھا وہ ضلع ایبٹ آباد میں تھا، جبکہ الیکشن ضلع ہری پور میں ہو رہا ہے. وہ ایبٹ آباد اور ہری پور کی بالکل باؤنڈری لائن پہ تھا، لیکن وہ فال جو تھا وہ ایبٹ آباد میں کر رہا تھا. وہ کل جو انہوں نے اسپیچ، لیکن وہ میڈیا میں ہری پوری کیا جاتا جی بالکل، بیسیکلی جلسہ ہی کمپین کے حوالے سے تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو جس بیانات کا آپ ذکر کریے ان کی سپیچ کا ذکر ہو رہا ہے کل سے سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، دیکھیں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے جو بات کی کہ صبح کی روشنی نہیں دیکھے گا اور رات کا اندھیرا نہیں دیکھے گا، ساری ایکسپیرینس جو ہے 8 فروری سے لے کے کل تک یا آج تک، تو وہ جو بات کی ہے وہ اس تناظر میں ہوئی ہے. شفیع صاحب، میرا اسپیسیفک کویسچن یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس سے ان کی مراد، مطلب میں ویسے آپ سے جو اسپیکولیشن اس پہ بات کر لیتی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسمبلیوں سے استعفے دینے کی خان صاحب بات کر لیں، یا ہو سکتا ہے کہ آفریدی صاحب آگے چل کر دسمبر میں کسی احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے کی بات کر لیں. یہ سیٹیں جہاں پہ ہماری سیٹیں یا حکومت خان صاحب کی امانت ہے، وہ جب بھی چاہیں استعفے دینے کے لیے ہم 2 منٹ نہیں لگائیں گے. جو آپ جس بیان کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں آج ہم 7ویں دفعہ آئے ہیں اڈیالہ، ہماری ملاقات نہیں ہوئی جب سے حکومت بنی ہے. اس سے لے کے آج تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی. سی ایم صاحب نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا، 3 دفعہ کال بھی کی، نہ کال انہوں نے اٹھائی نہ خط کا جواب آیا. پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھا گیا، کوئی جواب نہیں آیا. پرائم منسٹر کو کہا گیا ملاقات کا، کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا کوشش کرتے ہیں، پوچھ کے بتاتا ہوں. کس سے پوچھتے ہیں، کب پوچھتے ہیں اور پوچھ کے ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. تو ان کا اختیار یہ ہے کہ ان کا اختیار ہی کچھ نہیں ہے، پوچھ کے بتاتے ہیں. لیکن خان صاحب کہتا کلامی کی معذرت، لیکن خان صاحب نے تو کہا ہے نا کہ آپ اپنی مختصر کیبنٹ بنائیں اور آپ کام شروع کر دیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آفریدی صاحب مطلب چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے ملیں؟ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تو ان کو اندازہ تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کام شروع کر دیں. جو میسج خان صاحب دینا چاہتے ہیں وہ میسج ہمیں پہنچ جاتا ہے. لیکن اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے، مینڈیٹ خان صاحب کا ہے، گورنمنٹ خان صاحب کی ہے، تو ہر چیز میں اس کی مشاورت ہمارے لیے لازمی ہے. گورننس کے حوالے سے، کیبنٹ کے حوالے سے مشورہ کرنا تھا، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس بارے میں بات کرنی ہے، تحریک کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور ایک وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، وہ اس کے مینڈیٹ اس کے پاس ہے. اور جو بڑے ہونے جا رہے ہیں کہ آپ بات کریں، تو ہم بالکل اس میں ہم سوچ رہے ہیں. کل بھی ہماری پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اس میں تمام ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور جو ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ بھی موجود تھی. جنید اکبر صاحب موجود تھے. ہم آپشنز پہ سوچ رہے ہیں. ہم صرف اور صرف خان صاحب کے تاریخ کا انتظار کریں. وہ جو بھی تاریخ دیں گے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے سہیل صاحب کی قیادت میں لاکھوں لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب سر آپ نے بھی خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، آپ نے کہا ہمارا اجلاس بھی ہونا ہے. JUIFA کا بھی جو ہے مجلس شورا کا اجلاس 23 اور 24 تاریخ کو ہونا ہے، اور بنیادی طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر بات ہوگی. آج ایک تو یہ بھی خبریں گردش کرتی رہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ بھی آفر کی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے. اس میں PTI بھی اس کا حصہ ہے. PTI آلریڈی اس سیٹ کو مطلب ہینڈ اوور کر چکی ہے محمود اچکزئی صاحب کو. تو ایک تو یہ کہ یہ جو افواہیں ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اور دوسرا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وفاق میں JUIFA آپ لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کا حصہ ہے لیکن KP میں وہ آپ کے سامنے اپوزیشن کی صورت میں موجود ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہے، پنجاب اسمبلی میں موجود نہیں ہے، اور سینٹ میں بھی اس وقت اپوزیشن لیڈر موجود نہیں، اور یہ ترمیم پہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں جب ہاؤس کا کورم ہی پورا نہیں ہے. یہ غیر آئینی لوگ ہیں، آئینی عہدوں پہ برجمان ہو چکے ہیں. اور جہاں تک JUIFA کی اپوزیشن کی بات آپ نے کی، اپوزیشن لیڈر کی بات، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بڑے کلیئر ڈائریکشن پارٹی کو دی ہوئے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے
अपोजिशन लीडर होंगे और राजा नासिर साहब जो होंगे वो सेनेट में अपोजिशन लीडर मतलब ये तयशुदा बात है, आप समझ रहे हैं कि तयशुदा बात है और ये इमरान खान साहब का फैसला है और पार्टी उसकी है, सीट्स मैंडेट सब खान साहब का है, फैसला भी उसी का मन कबूल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, हमारे साथ मामले खुसूसी बात खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे और बड़ी क्लियर जो पॉलिसी है KP गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली ये हुकाम बाला तक भी पहुँच चुकी है और वफाक तक भी पहुँच चुकी है। अब देखना ही होगा कि कहाँ पर एक कंसेंसस बिल्डअप होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।